औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेइंतहा करम है, फ़ज़ल है, जिसने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर हमें भेजा है, जिसका जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। अब तौहीद सीरीज़ की 24th लेक्चर दोस्ती और दुश्मनी को समझने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ही मालिक है। दोस्ती और दुश्मनी किस तरीके से वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू द एक्सप्लेनेशन थ्रू कलमे के तहत समझने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इसको हम समझें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अब जैसे कि हम जो है अल्लाह ही मालिक है समझ रहे हैं, ये 4 कंडीशंस पे, 4 बेसिस पे, ज़ात, सिफ़ात, आसार, आफ़ाल, और हम यहाँ पर है आसार पर कि अल्लाह खुद से मालिक है। अल्लाह डजंट नीड एनीबडी टू से अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इट नेवर और इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद से मालिक है। अब दोस्ती और दुश्मनी हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, बिकॉज क्योंकि हम जिससे दोस्ती करते हैं, हम जिससे दुश्मनी करते हैं, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दोस्ती भी करना है तो हमें अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। दुश्मनी किससे? शैतान से, शैतान के बहकावे से, ठीक है। जो अल्लाह और उसके रसूल से दूर करे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बडी, एनी ह्यूमन, वो सारे चीज़ें जिससे अल्लाह और उसके रसूल से हमें दूर कर रहे हैं, वो सारे हमारे दुश्मन हैं, ठीक है। तो हम कब ये चीज़ को समझेंगे कि हाउ दोस्ती इज़ इम्पॉर्टेंट? व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह एंड वन डे इट गोइंग टू बी रिटर्न बैक टू हिम। और ये सारे चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी है, वो हमारे पास क्या है? अमानतें हैं। इसकी अगर हम इसका जितनी शिद्दत से, जितना डीपली हम सोचेंगे, इसका एहसास रहेगा, हम उतने ही जो है इस चीज़ पे फोकस करेंगे। ये सारे चीज़ें अमानतें हैं, और उतना ही हमारे अंदर एहसास होगा कि हम ये चीज़ अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए करें। कीमिया शहादत में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि अहले ज़मीन और आसमान के सब मेरी इबादत कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा ना होगा अगर वो जो है उनकी दोस्ती मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से ना हो। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इबादत कर रहे हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी दोस्ती किससे है? हमारी जो हम जिसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे, जो लोग, अब अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा कराम अल्लाह के रसूल से पूछते हैं कि हम किसकी सोबत इख्तियार करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब फरमाते हैं कि ये 3 फीचर्स है, ये 3 क्वालिटीज़ है, जिसमें भी तुम ये सारी चीज़ें देखोगे, वो लोग के साथ में तुम्हें उठना बैठना चाहिए। एक, जिनके साथ तुम बैठो तुम लोगों को खुदा याद आ जाए, और दूसरी बात, जब उनकी कॉन्वर्जेशन, जब तुम उनकी गुफ्तगू सुनो तो तुम्हारे इल्म दीन में इजाफा हो, इल्म दीन में, और तीसरी बात, अमल, उनका जो भी अमल देखकर तुम्हें अपनी आखिरत याद आ जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 3 बातें, ये 3 इम्पॉर्टेंट फीचर, ये 3 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है हुसो एवर में हमें जो है अल्लाह ने इजाज़त, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों से दोस्ती करें। अब हम देखें हमारी सराउंडिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, हमारी सराउंडिंग। अब जब कभी भी हम किसी के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन, सो वो व्हाट वी डू कि वो शख्स किन इंसानों के बीच में बैठता, उसका दोस्ताना, उसकी सराउंडिंग, उसके फ्रेंड्स कौन है, क्यों? टू फाइंड आउट कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, सोबत किसकी इख्तियार कर रहे हैं, हम किसके साथ रह रहे हैं, हमारे सराउंडिंग कौन है। अगर हम उनके बीच में बैठने से अल्लाह और उसके रसूल के करीब नहीं हो रहे तो वेरी बैड। और वो लोग जो हमारे साथ बैठ रहे हैं और उन्हों भी अल्लाह और उसके रसूल से दूर हो रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो बैड, इट इज़ वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम किसी के साथ बैठ रहे हैं और अल्लाह और के रसूल से करीब नहीं हो रहे, दैट इज़ ऑल्सो बैड।
اگر ہمارے صحبت میں بھی کوئی رہ رہے ہیں اور ہمارے منہ سے اللہ اس کے رسول کے بارے میں اور دین کی باتیں نہیں نکل رہی ہے تو وہ بھی بری بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں ایسی دوستی اختیار کرنی چاہیے, ہمیں ایسا علم, ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرے, ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ اللہ سے محبت ہو جائے, ہم ایسے اعمال کریں کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو آخرت یاد آ جائے, ہمیں دیکھ کر یا پھر لوگوں کو ہمیں دیکھ کر, وائس ورسا, ناٹ اونلی ون سائڈ. تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی صحبتیں نصیب کرے ہمیں. اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ ایمان جتنا اسٹرانگ ہوگا, ہاؤ امپورٹنٹ از یور ایمان سیل, اگر تمہارا ایمان اسٹرانگ ہوگا تو اسی طریقے سے تمہاری دوستی بھی ہو گئی. جو جتنا ایماندار ہوتا, جو جتنا اللہ کو مالک سمجھتا, جو جتنا ایمان والا رہتا, اس کی دوستی اتنی ہی اسٹرانگ اور بیٹر ہوتی جاتی, بیسٹ ہوتی جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کی حفاظت کرے اور ہمیں اس طریقے سے بنائے جس طریقے سے اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لے اس کو اچھے دوست دیتا ہے. اب اچھے دوست یعنی کہ اب وہ دوست ناؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس کے اچھے دوست کیسے, اس کو اچھے کام میں, اللہ کے کام میں ہیلپ کریں گے, اللہ کے نزدیک کریں گے, اور جب کبھی بھی وہ بھول جائے تو اسے اللہ یاد دلائے گے. فار ایگزامپل, اف somebody suffering with اینی کائنڈ آف سچویشن, بیڈ سچویشن, اگر جاب کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی فائنانس ایشو ہے, کچھ بھی ہے, اور جب وہ اگر کوئی دو دوست, ٹھیک ہے, اگر ایک دوست ایسی سوچ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, اتنا برا میرے ساتھ کیوں ہوا, یا پھر کوئی بیماری سے سفر کر رہا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی اتنا برا کیا, تو اب دیکھیے, اب وہ جو دوسرے دوست تھے, اگر وہ دوسرا دوست ایسا ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہے, اللہ تمہیں اپنے نزدیک کر رہا ہے, یہ تمہارے لیے چیزیں بہتر نہیں ہے, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اب نہیں نواز رہا ہے جب اس کا وقت مقرر ہے. ہماری کوئی بھی دعا ضائع نہیں جاتی, بس ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کریکٹ ٹائم کیا ہے, پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے اس کا کریکٹ ٹائم کیا ہے. تو ایسی اگر ہماری دوستی ہے جو اللہ کے نزدیک کر رہی ہے, ایسا ہمارے دوست ہمیں جب ہم ایسے باتیں ہو رہی ہے اور دو دوستوں کے بیچ میں ایسی چیز ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے قریب کر رہا ہے, تو ہماری دوستی اچھی لوگوں میں ہے. نہیں ہاں ایسا بہت برا ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یا پھر نوز باللہ جو بھی اگر ایسی تھاٹ ہے تو وہ اللہ سے تمہیں دور کر رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جو ہماری سراؤنڈنگ ہے بہت کینلی آبزرو کرنا ہے, اور ہم اگر ایسا سوچیں گے تو کل کو ہم ہمارے بچوں کے لیے بھی ایسی سوچیں گے, رائٹ. ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے بچے جو ہے اچھے لوگوں میں, ان کے دوست اچھے بنے, اچھے باتیں سیکھیں, گڈ مینرز آئے ان کے اندر, ہر چیز ڈیولپ آئے. سو واٹ وی ڈو, ہم اتنی محنت کرتے اس کے اوپر کہ ہمارے بچوں میں کوئی بیڈ ہیبٹ نہ آئے, بیڈ چیز نہیں آئے, ان لوگوں کی سراؤنڈنگ اچھے لوگوں میں رکھنا, اچھے مینرز آنا, تمیز سے بات کرنا, اخلاق سے بات کرنا. تو جو چیز ہم ہمارے بچوں کے لیے چاہ رہے ہیں, تو فرسٹلی وی ہیو ٹو ڈو دیٹ تھنگ فار اس. ہمیں جب تک ہم وہ چیز کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کریں گے, وہ چیز ہمارے بچوں میں کیسے ڈیولپ ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دو مخلص مومن, ٹھیک ہے, دو مخلص مومن کا فائدہ کیسا ہے, اگر جو دو مخلص مومن کا فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا کرتے کہ اگر وہ دو دوست اللہ کی رضا کے لیے دوست ہے اور ہمیشہ اللہ کو, اللہ کے رسول کو راضی کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ کیا ہے, فائدے میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث شریف میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کے خاطر جو لوگ محبت کریں گے تو اللہ کی محبت ان پہ واجب ہو جائے گی. کیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب کو سننا ہے,
اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی وہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے اوپر واجب کر رہے ہیں یہ چیز کہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا، اللہ کی خاطر، جیسے کہ محفلیں ہیں، دیکھیے اجتماعیں ہیں، جیسے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی محفل، کوئی بھی اجتماع اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے لیے، ذکر کے لیے، دعائیں کی جا رہی ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کے لیے، تو سارے چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا غرض کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ کیا چاہیے لوگوں کو؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائے، اس لیے یہ گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے، اس لیے یہ گیدرنگ ہو رہی، تو یہ محفلوں میں اللہ کے فرشتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ سے جب بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، رائٹ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے۔ تو ایسی محفلیں، ایسی چیزوں میں ہمیں جانا چاہیے، ایسی چیزوں کو اختیار، ایسی چیزوں میں جا کر اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اب جا رہے ہیں اور اس کے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اگر ہم جا کے اس کا بینیفٹ نہیں لے رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا نقصان ہے۔ تو یہ محفلوں میں جانا اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ محفلوں میں اللہ ہماری ہدایت کرے اور ہمیں یہ محفلوں سے جو بھی ایڈوانٹیجز ہے، جو بھی بینیفٹس ہے، اسے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندہ، اب دیکھیں ایک مومن بندہ جب رہتا تو اس کے کتنے بینیفٹس رہتے۔ ایک مومن بندہ، ایک فیملی کا صرف ایک بندہ جب مومن ہوتا تو اس کی پوری فیملی کو اس کے پوری فیملی کے اوپر ورک آؤٹ کرتا۔ ہی اور شی وانٹس ٹو بی دیٹ، کہ اس کی وائف بھی مومنہ بنے، اس کی مدر بھی مومنہ بنے، اس کے فادر بھی، اس کے بچے بھی، تو وہ پورے لوگوں پہ ورک آؤٹ کرتا، کیونکہ ایک انسان کو اگر ہمیں جاننا ہے تو وہ ہم کہاں جان سکتے؟ انسان کو اگر ہمیں جاننا ہے تو ہم اس کی اصلاح، اس کی جو فرسٹ روٹس ہے، اگر انہیں سچا ایمان والا ہے اور سچا مومن ہے تو اس کو گھر سے پتہ چلے گا، ناٹ فرام سراؤنڈنگ۔ لیکن عموماً یوزولی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے باہر اچھے ہوتے، لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے، ریلیٹیوز کے ساتھ اچھے ہوتے، فرینڈس کے ساتھ اچھے ہوتے، لیکن ود ان اے فیملی، وتھ نیبرز اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے۔ جو انسان اپنے وائف کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے گا، اپنی ماں باپ کی حسن سلوک کرے گا، ماں باپ سے عزت اور احترام سے بات کرے گا، اپنے بچوں کو شفقت اور ان کی اچھی سی تربیت کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ویسے انسان کو، ویسے شخص کو مومن کہہ رہے ہیں، اور وہ پوری فیملی کو مومن کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کل یا ایک دن میں ہو جائے گا، یہ اس پہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ یہ چیز کرتے کرتے پریکٹس وتھ ایئرس، ناٹ ود ان ایئرس، یہ کرتے کرتے جب وہ انسان اس پہ ورک آؤٹ کرے گا، اب وہ انسان کیسا ورک آؤٹ کرے گا کہ یہ سارے اللہ کی امانتیں ہیں، یہ وائف، یہ بچے، ان کے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں میرے کو فلفل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، میرے ماں باپ کے جو بھی ریکوائرمنٹس میرے کو فلفل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ امانتیں ہیں۔ جب امانتوں کا احساس جس طریقے سے، ہاؤ ڈیپلی جتنا ہوگا اللہ تعالیٰ، وہ انسان جو ہے اتنا اللہ کی رضا کے لیے انسانوں کو، جو بھی اس کے گھر والے ہیں، اس کی امانتوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہوگا۔ وہ ایک شخص کے خاطر جو ہے اللہ تعالیٰ پورے اس سے محبت کرے گا، کیونکہ وہ شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سارے امانتوں کو بہت اچھے سے نبھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایک شخص بنائے کہ ہم ایسا نہیں رہے کہ باہر اچھے رہ رہے، یا پھر فرینڈس کے ساتھ اچھے رہ رہے، ریلیٹیوز کے ساتھ، فیملی کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ گھر سے اصلاح کرے گا۔ فرسٹ اللہ تعالیٰ کا کیلکولیشن گھر سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ دو دوستوں کا واقعہ ہے۔ اب ایک دوست جو ہے، یہ جو دو دوست ہیں، دونوں بھی بہت ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک دوست جو ہے بیمار ہے، تو دوسرا دوست اب جو ہے وہ بیمار دوست کو دیکھنے آیا۔ جب یہ بیمار دوست کو دیکھنے آیا تو اس کی کیفیت اسے کیسی لگی؟ سکرات موت، یعنی کہ اب اس کو موت آنے والی ہے، اس طریقے سے لگا اس کو، دوسرے دوست کو۔ تو اب دوسرا دوست جو ہے، جو دوست بیمار ہے، جو شدید بیمار ہے، وہ دوست کو کہہ رہا ہے کہ تم کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ دوست جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھوں گا۔
وہ دوست تعجب ہو جاتا ہے کہ پڑھو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ میں کلمات نہیں پڑھوں گا، تو وہ دوسرا دوست جو ہے بے ہوش ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پر دوستی کی، ہم جب دوستی کرتے تو ہماری دوستیاں میں بھی ایسی ہی شدت ہونی چاہیے کہ ہم بھی جنت میں جائیں، ہمارا دوست بھی جنت میں جائے، وہ کوئی برا کام نہ کرے، اس کو روکے برے کام سے۔ اب ہمارے دوستیاں بھی ایسی ہے، ہمیں کیلکولیشن میں لانا ہے۔ ہم جب ہمارے لیے ایسا سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں جائے تو ہمارا دوست بھی جنت میں جائے، ہم کوئی اچھا کام کرے تو اس سے ہمارے دوست کو بھی بینیفٹ ہو، اگر ہم ایسا سوچ رہے تو ہم صحیح ہیں، سب ہم اچھے ہیں، صحیح راستے پر ہے، اللہ کے راستے پر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرا دوست بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوش ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ پہلے دوست کو دیکھتا ہے کہ وہ تو لیٹا ہوا ہے، بیماری ہے، لیکن اسے ابھی موت نہیں آئی ہے۔ تو وہ دوست کو کہتا ہے کہ میں جب تمہیں کلمہ پڑھا رہا تھا تو تم کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو وہ دوست کہتا ہے کہ میں نے تمہاری کوئی بھی آواز نہیں سنی، میں تمہارے کوئی بھی کلمات کو نہیں سنا، میرا کنورسیشن کس سے چل رہا تھا؟ شیطان سے۔ شیطان جو ہے وہ شخص کے، وہ دوست کے رائٹ سائڈ آ کر اس کو بھٹکاتا، لیفٹ سائڈ آ کر کیا؟ جب سکرات موت ہوتی تو انسان بہت زیادہ تھرسٹی ہو جاتا، بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ، اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی، تو وہ شیطان جو ہے وہ دوست کو کہہ رہا، وہ بیمار دوست کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یہ پانی دوں گا، کہ تم یہ بات پر راضی ہو جاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے، تو نہیں، رائٹ سائڈ آ کر بھی وہی بات کہا، لیفٹ سائڈ آ کر بھی کہ کیا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ بات سے اس نے انکار کیا، اور اس نے وہ کلمات سے انکار کیا، نہ کہ کلمے سے۔ تو دیکھیے دوستی کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دوستی، ایک دوست دوسرے دوست کی کتنی فکر کر رہا کہ اس کے آخری وقت پہ اس کو کلمہ ہونا، آخری وقت پہ وہ اللہ کو یاد کرنا۔ تو ہمیں بھی ایسے دوستی اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہو۔ اب چند باتیں اللہ قرآن کی چند آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الحشر آیت نمبر 16، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحشر آیت نمبر 16، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقوں کی مثال شیطانوں کے جیسی ہے، کیسی ہے؟ جبکہ وہ کہتے ہیں کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے میرا کچھ واسطہ نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے شیطان انسان کو بھٹکا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب شیطان کسی بھی فیس میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں سوچ سکتے ہم کہ شیطان برے ہی جگہ موجود ہے۔ شیطان ہر وقت ہر ایمان والے کو بھٹکانے کی کوشش کرتا، اگر وہ نہیں بھٹک رہا تو اس کی فیملی کو، اس کے فرینڈس کو۔ پر شیطان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ وی کی ناٹ تھنک کہ شیطان جو ہے یہ اسپیسیفک جگہ پہ ہی ہے، شیطان ہر جگہ ہے۔ بس ہم اگر اللہ سے سچی محبت کریں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، اللہ سے ڈرنا ان دا سینس کہ اللہ کو مالک سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مالک ہے، ایسا ڈرنا ان دا یہ نہیں ہے کہ اٹس ناٹ ان اے بیڈ سینس، اللہ کو مالک سمجھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے کام میں لگیں گے تو اللہ شیطان ہمیں بھٹکا نہیں پائے گا۔ اب دیکھیے، اب یہ مثال، یہ آیت کو ایک یہ مثال سے سمجھتے ہیں، یہ واقعے سے سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے دور میں راہب یعنی کہ جو عبادت کرنے والے، ٹھیک ہے، ان کے دور میں، بنی اسرائیل کے دور میں جو ہے راہب جو اللہ کی عبادت کرنے والے ان کو کہتے تھے۔ اب یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ راہب، اب وہ بہت عبادت کرنے والے تھے۔ اب کیا ہوا، وہ وہاں پہ بنی اسرائیل میں شیطان نے اب ایک لڑکی کو بھٹکایا، شیطان نے ایک لڑکی کو بھٹکایا، اور اس کے کچھ ہوا کہ اس کے گھر والے سمجھے کہ یہ اس کو کچھ مینٹلی پرابلم ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد سب نے کہا کہ یہ راہب ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اس شخص کے پاس لے کے جائیں گے، یہ شخص کے پاس سلیوشن رہے گا۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکی کو اس کے گھر والے وہ راہب کے پاس لے کر آتے، پھر راہب کو کہتے کہ تم اتنی عبادت کرتے ہو، تم اتنے اللہ کے قریب ہو، تو تم یہ جو ہے ہماری بیٹی کو اس کا ٹریٹمنٹ کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو میں تو یہ ساری چیزیں آتی نہیں ہیں، پھر وہ اس کی بات کو نہیں سنتے اور وہ لڑکی کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ اب راہب کو دیکھیے، اب پہلے تو شیطان نے اس لڑکی کو
وہ کیا. اب اس کے بعد اب وہ راہب کے پاس آیا. اب راہب کے پاس آ کے اب راہب کو بھٹکانے کی کیا اس کے دل میں وسوسے ڈالا کہ اگر تم یہ لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کرو تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تم یہ مطلب تم کچھ بھی کر سکتے ہو. اب راہب کو شیطان بھٹکا رہا ہے, یہ تم لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو, یا مطلب اس کو بھٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس کے بعد وہ لڑکی کو اس کے بعد تھوڑے دن میں کیا ہوتا ہے, وہ لڑکی جو ہے پریگننٹ ہو جاتی. اب اس کے بعد وہ جو راہب ہے وہ پریشان ہو جاتا کہ اب میں کیا کروں, اب اس کے گھر والے پوچھیں گے تو میں کیا کروں. تو اس کے بعد پھر شیطان یہاں پر آ کے پھر اس کو بھٹکاتا کہ اب تم کیا کرو, اس کو مار دو اور کہو کہ کیسا بھی یہ بیمار تھی تو اس بیماری کے چلتے یہ مر گئی. پھر اس کے بعد شیطان, اب دیکھیے شیطان پہلے وسوسہ ڈالا, تو جب شیطان کو اب دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ, تو ہم جب ہی جو ہے اس کے وسوسے اس شیطان کے وسوسوں سے, شیطان کے اسٹیپ سے ہمیں 2 قدم آگے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں کیسے بھٹکاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ شیطان کی بات میں آ گیا اور راہب نے اسے مار ڈالا. پھر اس کے بعد شیطان نے وہ جا کے اس لڑکی کے گھر والوں کو بتا دیا کہ اس نے مار دیا, ایسا اس کے ساتھ ہوا اور اس نے اس کو مار دیا. اب پھر اس کے بعد پھر شیطان جو ہے اب یہ شخص کے پاس آیا پھر اس کو بھٹکانے کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تم جو ہے مجھے مالک مان لو, میرے کو سجدہ کر دو. سجدہ یعنی کہ مالک مان لینا, حاجت روا سمجھ لینا. تو اس کے بعد جیسے ہی شیطان کو وہ راہب جو ہے سجدہ کرتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا نہیں, تم کافر ہو اور میرا تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. بلکہ یہ آیت کا نجوم, یعنی کہ یہ آیت سے ہمیں یہ سارا واقعہ سمجھ میں آتا اور وہ شخص کو آ کے وہ لڑکی کے گھر والے مار دیتے. تو یہاں پر ہمیں سمجھنے کی کیا ہے کہ شیطان کے نشانوں کو, شیطان کے سٹیپس کو وی ہیو ٹو, اتنی ہماری سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ سے شیطان ہمیں بھٹکا رہا ہے تو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اب اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں, حضرت نوح علیہ السلام جب جو ہے کشتیوں میں 2 کے پیر میں 2 کے پیس میں جب لوگوں کو لے کے جا رہے تھے, تو ایک بوڑھا شخص جو ہے وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم کون ہو, میں تو یہاں پہ 2 کی پیر میں لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں, تم کہاں سے آ گئے تیسرے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نمرود ہوں ممرود ہوں. تو اس کے بعد تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو, بلکہ جب حضرت نوح علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 5 باتیں بتانے آیا ہوں. ہاں, میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے 5 باتیں ہیں, جس میں سے میں آپ کو صرف 3 باتیں کہوں گا اور باقی کے 2 نہیں کہوں گا. اب یہاں پر دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام شیطان سے 2 قدم آگے, ٹھیک ہے. ان کی سوچ یہاں پہ دیکھیے آپ, ان کی سوچ تو شیطان سے کئی آگے, پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیے ان سے سمارٹ ہے, یعنی کیونکہ ایمان والے ہیں نا, کیونکہ انبیاء ہے, نبی ہے. تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وہ تم 3 باتیں مت بتاؤ, میرے کو وہ 2 باتیں بتاؤ. تو اس کے بعد جو ہے وہ شخص کہتا ہے کہ وہ 2 باتیں یہ ہے. اب دیکھیے وہ شیطان ممرود, اب کیوں, اب دیکھیے نوح علیہ السلام پر جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد فرمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام پہ شیطان کی کوئی بھی چیز نہیں چلتی, یعنی کہ شیطان ان انبیاء علیہ السلام کو نہیں بھٹکا سکتا. تو اسی لیے وہ ممرود کو بات ماننی پڑی حضرت نوح علیہ السلام کی. تو وہ 2 باتیں کیا بتاتا ہے, وہ 2 باتیں یہ بتاتا ہے کہ ایک تو حسد, جیلسی, اور دوسری بات جو ہے, ایک چیز ہے حسد, جیلسی, اور دوسری ہے ہرس, اور رائٹ بہت جو بھی ہے اور چاہیے ہمیں. تو یہاں پہ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ ہرس, حسد کی وجہ سے, جیلسی کی وجہ سے میں نمول بھی ہوا ہوں اور مردود بھی, اور ہرس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو, اب دیکھیں جنت
कैसा इब्लीस भटकाता, कैसा कहता है कि भटकाना नहीं, सही टर्म नहीं है भटकाना। शैतान जो है आदम अलैहिस्सलाम को क्या मशवरा देता, क्या एडवाइस देता कि अब अगर ज़िंदगी भर तुम आप अल्लाह के करीब रहना चाहते, अल्लाह के साथ मतलब जन्नत में रहना चाह रहे, जन्नत में नहीं, जन्नत की ख्वाहिश नहीं थी उनको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब रहने की ख्वाहिश थी आदम अलैहिस्सलाम को। तो शैतान कैसा बोलता है कि अगर तुम ये गंदम खा लोगे, ये खा लोगे, अगर आप ये गंदम खा लोगे तो आप अल्लाह के करीब रहोगे हमेशा अल्लाह के साथ। तो आदम अलैहिस्सलाम का यहाँ पर इंटेंशन अल्लाह की नौज़ुबिल्लाह नाफरमानी नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम का यहाँ पे इंटेंशन ये था कि वो अल्लाह ताला के साथ हमेशा रहेंगे, और वो गफलत में वो गंदम खा लेते। तो ये दोनों चीज़ें देखिए आज कितनी हैं हमारे पास, हसद, जेलसी एंड ऑल्सो हिट्स, और रिक्वायर्ड और चाहिए, ये हो गया और चाहिए। हसद से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं कि हसद एक बहुत बुरी बीमारी है, अब उससे हमें बचना है। अगर हमारे अंदर ये चीज़ है, इट्स नेवर रॉन्ग कि अगर हमारे अंदर हसद है, अगर हमारे अंदर कोई बुरी चीज़ है, इट्स नेवर रॉन्ग टू बी एक्सेप्टेबल कि हाँ हम कमज़ोर है, हाँ हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, हमारे अंदर हसद होगी, लेकिन अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो देन हम नुकसान में हैं। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। शैतान का काम है भटकाना, वो हमें भटकाएगा, लेकिन हम अगर उसमें कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम उसकी डे बाय डे चेक नहीं करेंगे, ये चीज़ें अगर हमारे अंदर आ रही है और इसके ऊपर हम वर्कआउट नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। याया अलैहिस्सलाम से शैतान फरमाता है कि उसके पास एक रस्सी है। वो कैसी रस्सी है? शहवत की, यानी कि मैंस अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स वुमेन, वो वाली रस्सी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इरशाद हमारी हिफाजत फरमाए। सूरह अल इमरान आयत नंबर 32, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए पैगंबर, लोगों से कह दो अगर तुम वाक़ई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी परवाह करो। तो ए पैगंबर, लोगों से कह दो अगर तुम वाक़ई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो वो मेरी परवाह करे। अब नबी की ग़ुलामी करना है, नबी की ग़ुलामी अल्लाह को रज़ा करना है, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है। अब यहाँ पर एक वली का एग्जाम्पल देखते हैं। अब वक्त वली अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कैसी दुआ कर रहे हैं? वली कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। एक वली होके अल्लाह जिससे राज़ी है, अल्लाह जिससे राज़ी है, वलियों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी होते तभी तो अल्लाह ताला के दोस्त कहलाते वली। कैसे दुआ कर रहे हैं कि मुझे बख्श दे, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में तेरी ईमानदार, तेरे से जो वफ़ादार थे उनसे दोस्ती की थी। कैसी दुआ कर रहे हैं ये देखिए आप, सहाबाओं की ज़िंदगी, नबियों की ज़िंदगी, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत अपनी ज़िंदगी में ही जन्नत बता दी। वो लोग की ऐसी दुआएं थी, ऐसी आजिज़ी थी, ऐसी नदामत थी उनको, ताना कि वो कितने पाक, गुनाहों से पाक थे। वो हर वो काम वही करते थे जिससे अल्लाह राज़ी है। वो हर चीज़ वही सुनते थे अल्लाह जिससे, वो काम वही करते जो अल्लाह जिससे राज़ी हो। और उनकी ऐसी थी आजिज़ी। और वी व्हाट वी थिंक, हम तो जन्नती है, वी आर ऑन द राइट पाथ, हम सबसे बेहतरीन है, नॉट बेटर, वी आर विद द बेस्ट। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे अंदर तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और ये भी कह दो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। फिर ये लोग अगर ना माने तो याद रखो अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं कहता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए, जो अल्लाह और उसके रसूल से दोस्ती करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल के दोस्तों की दोस्ती अख्तियार करेगा, अल्लाह उसको बख्श देगा। अल्लाह ताला अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे अल्लाह ताला की तरफ, तो वो अल्लाह ताला हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हमसे कितनी भी गुनाह हो जाए, हमसे कितनी, वो गफूरुर रहीम है, वो रहमतुल आलमीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, वो गफूरुर रहीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह हमारी गुनाह माफ़ कर देगा जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला, याद रखो, इसका हमें जो भी
اس چیز سے ہمیں انجام جو بھی اگر ہم اللہ اس کے رسول کی نعوذ باللہ نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا دوست نہیں ہے، اور اس کا جو بھی ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے دے گا، اس کی دنیا میں بھی ہوگی رسوائی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ سورہ انعام آیت نمبر 153، اور اس نے یہ بھی فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر نہ چلو، اور دوسرے راستوں پر، اور اس نے یہ فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر نہ چلو اور دوسرے راستے پر چلو کہ اللہ کے راستے سے جدا کر دے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا تو پرہیزگار بنو۔ اب یہ آیت کو دیکھیں، ایکسپلینیشن اس کو سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں اب اس کا ایکسپلینیشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں، وہ ایک لائن کھینچتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لائن کھینچتے اور اس کے آج رائٹ، لیفٹ اینڈ رائٹ کئی سارے لائنز بتاتے، اور جو پہلی لائن ہے، جو بیچ کی لائن ہے، جو لائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹلی ڈرا کی ہے، وہ صراط المستقیم، سیدھا راستہ ہے، اور اس کے جو لیفٹ اینڈ رائٹ ہے وہ شیطانی راستے ہیں، جس کو شیطان ہمیں بتانے کی کوشش کرے گا کہ یہ نعوذ باللہ صراط المستقیم، یہ سیدھے راستے ہیں، یہ اللہ کے راستے ہیں۔ تو اس کا آیت کا یہ ایکسپلینیشن ہے۔ اب شیطان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے گا کہ میں اب میں ابن آدم علیہ السلام، یعنی کہ اب میں ابن آدم کو بھٹکاؤں گا تو میرے کو جو ہے کوالٹیز دو، میرے اندر جو ہے وہ سارے چیزیں دو بھائی، جیسے کہ شیطان، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے قریب کرنے کے لیے نماز رکھی ہے، روزہ رکھا ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیثیں ہیں، اللہ اس کے رسول کے قریب ہونے کے لیے رسولوں کی باتیں، صحابہ کی باتیں، ہر وہ چیز ہے ہمارے پاس جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اب شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی تو فیچرز، مجھے بھی تو بینیفٹ دو جس کی وجہ سے میں جو ہے بھٹکا سکوں، یعنی کہ مقابلہ برابری کا ہونا چاہیے نا بھائی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھیے اب شیطان کو کیسا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے تمہاری یہ بات پہ ایگری کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ چلو جب ایک ابن آدم کے پاس ایک اولاد ہوگی تو تمہارے پاس 2، ڈبل بینیفٹ۔ اور پھر کہہ رہا ہے کہ میرے نبی اور رسول کون ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رنگین عورت ہے، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو غیر مرد کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں گی، وہ تمہارے نبی اور رسول ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور میرا گھر کہاں ہے، مجھے گھر بھی تو چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا گھر باتھ روم ہے۔ اور میرا مؤذن، جیسے کہ جیسے کہ اذان ہوتی تو ہم نماز کے لیے اللہ کے سامنے ٹھہرتے، اب میرا مؤذن کون ہے، اس دور کا نہیں، اس دور میں تو میوزک۔ تو اور میرے حدیث، میری کیا باتیں، جھوٹ، یہ ساری چیزیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سارے چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ سارے چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جھوٹ جو ہے، جو مین موٹیو جو امپورٹنٹ ہے وہ جھوٹ تمہاری حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے جو لیفٹ اینڈ رائٹ لائنس ہے، یہ لائنیں جو ہیں شیطان کے، اور شیطان انسان کو زندگی میں بتائے گا کہ یہ سیدھے راستے ہیں۔ تو یہ آیت کا یہی ایکسپلینیشن ہے کہ شیطان بتائے گا کہ یہ سیدھے راستے پر ہے، وہ سیدھے راستے پر بلکہ ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمیں بھٹکنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اور اس کا دیکھو، اس راستے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب آدم علیہ السلام، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے شیطان کو اتنے سارے بینیفٹ دے دے تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے اتنے سارے چیزیں دے دیے، اب کیسا ہوگا مخلوق ابن آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب کیسا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو مالک ہوں، میں تو گناہ معاف کرنے والا ہوں، اور مجھ سے کون جواب مانگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ راستے کو سیدھا، اتنے سارے شیطان کو بینیفٹس دیے، تو انسان کو تو اس سے ڈبل بینیفٹس دیے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں ہمیں بینیفٹ ہو گیا، پھر انبیاء علیہ السلام کے دور میں بینیفٹس ہو گئے، پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری جو ہے مغفرت کے لیے ہمارے لیے اتنے رو رو کے دعائیں کی ہیں امت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اور بینیفٹس رکھا، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ سارے چیزوں کو اب دیکھیے، اب موٹیو جو ہے دوستی اور دشمنی، دوستی انہی سے کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور جن کی صحبت سے اللہ اور اس کا رسول یاد آئے، جن کی صحبت سے ہمارے دین میں اضافہ ہو، جس کی صحبت سے ہمیں آخرت یاد آئے، اور ہمیں یہ محسوس ہوگی ہاؤ امپورٹنٹ اور آخرت، ہاؤ امپورٹنٹ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کریں۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری عمل پہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جانے انجانے کچھ بھی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔